अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। ईरान की जो सूरत हाल है यानी जंग की, वो बदस्तूर ख़राब और बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की जानिब से हमने देखा कि ईरान की जो ऑयल फैसिलिटी है उस पर बाकायदा बॉम्बिंग की गई, जिसके बाद बस फिर आग के शोले ही नज़र आए। जवाबन ईरान ने भी हैफा की ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला किया। इसी तरह बहरीन के अंदर जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है वहाँ पर भी हमले हुए। लेकिन जितना बड़ा पेट्रोल बम पाकिस्तान के ऊपर गिरा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, और वो इसलिए क्योंकि ये एक दफ़ा की एक प्राइस इंक्रीज़ मौजूदा हुकूमत ने नहीं की है, बल्कि इससे जुड़े रोज़ाना के हिसाब से आप देख रहे हैं कि महंगाई का तूफ़ान आता जा रहा है। कहीं बस के किरायों में इजाफे का बताया जा रहा है, कहीं ट्रेन की टिकट्स में इजाफे का बताया जा रहा है, जहाज़ के किरायों में इजाफा है, और इसी तरह जो रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश है उसमें भी इजाफा नज़र आ रहा है, यानी उसकी कीमतें भी महंगी हो रही हैं। हर शख्स परेशान है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि ये नागुज़ीर था और इससे अलग नहीं रहा जा सकता था। आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर्स से बात करें कि क्या गिवन सिचुएशन में मौजूदा हुकूमत का ये सबसे बेहतरीन फ़ैसला है और इसी तरह से किया जा सकता था, इससे बेहतर और कोई फ़ैसला नहीं था। इसी पर बात करेंगे, क्योंकि हर कोई ये आवारा है कि हुकूमत की शाह खर्चियाँ कम नहीं हो रही, लेकिन पूरे अवाम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है या डीज़ल की बढ़ती है, तो इससे एक पूरी एक विशेष साइकिल है महंगाई की, जो कि फिर इसका आगाज़ हो जाता है। मैं अपने बड़े मोहतरम मेहमान का तारुफ कराती चलूँ। इन फोकस हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल। बेहद शुक्रिया मिफ्ता साहब फॉर जॉइनिंग अस। आपने बाकायदा एक्स प्लेटफॉर्म पर हमने देखा कि शहबाज हुकूमत के इस फैसले के हवाले से बड़ी तफसील से बयान किया है, लेकिन इस फैसले को हम आपकी ज़बानी ही डिकोड करवाना चाहेंगे ताकि लोगों के भी समझ में आए कि क्या वाकई बेहतर फ़ैसला था और यही किया जा सकता था। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और जो लोगों को भी पता है कि हर 15 दिन के अंदर हुकूमत की ये रिव्यू करने का एक साइकिल है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को वो रिव्यू करती है, बढ़ाना हो, बरकरार रखना हो, घटाना हो, ये हमें बता दिया जाता है। अब हुकूमत ये कहती है मिफ्ता साहब कि आपनाए हरमूज़ के बंद होने के बाद से एज अ प्रीएम्प्टिव मेजर ये लिया गया है, वरना इस इकॉनमी के अंदर, मईशत के अंदर एक बड़ी बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी, लिहाजा 55 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया। आप फरमाइएगा। जी, 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, और जिसका मतलब है कि हम अंदाज़न 25 करोड़ लीटर अगले हफ्ते बेचेंगे पेट्रोल और डीजल मिलाकर। ठीक। तो इस 25 करोड़ लीटर के अंदर अगर हम 55 रुपये से करें तो ये 1375 करोड़ रुपए, पौने 14 अरब रुपए जो है, ये हुकूमत ने आवाम के ऊपर पैसे बढ़ा दिए हैं और ये पेट्रोलियम कंपनियों को दे दिए। ये सीधी सीधी बात है। अब बात हुई कि क्यों जरूरत पड़ी पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की, तो उस पे हुकूमत के पास एक वैलिड रीजन है कि देखो, सबको पता थी कि 15 तारीख को प्राइस बढ़ेगी। सही। और क्योंकि लोगों को पता थी कि 15 तारीख को प्राइस बढ़ेगी, तो लोग होर्डिंग कर रहे हैं। कुछ कंज्यूमर्स, मैं आप, अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे हैं, नंबर एक, जो हुकूमत को लगा कि यार ये कंज्यूमर 20 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है, तो हुकूमत को बुरा लगा। कुछ पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो 50,000 लीटर अपने पास रख लेते, वो नहीं बेचते 13-14 तारीख को, और 15 तारीख को प्राइस बढ़ती तो उनको 50,000 लीटर पे 55 रुपए से फायदा मिलता, तो 25 लाख रुपए वो कमा लेते। हुकूमत ने कहा ये भी गलत बात है। सही। लिहाजा हुकूमत ये सोच रही थी कि ये शॉर्टेज खत्म करने के लिए बेस्ट तरीका ये होगा कि हम इसकी अभी से कॉस्ट बढ़ा दें। और अगर वो अभी से कॉस्ट बढ़ा दे तो उसके और तरीक़ेकार भी हैं ना बढ़ाने के, लेकिन अभी छोड़ दें इस बात को। कॉस्ट बढ़ा दे अगर, तो ये अपनी पीडीएल बढ़ा देते, टैक्स बढ़ा देते, उसके ऊपर 55 रुपए आज टैक्स बढ़ा देते और कहते कि यार 14 तारीख को जब 55 रुपए एक्चुअल प्राइस बढ़ने की है पेट्रोल, तो उस दिन हम ये टैक्स वापस कर देंगे। तो अभी जो 13 अरब रुपए ये हुकूमत के पास चले जाते हैं हमसे, आवाम से लेकर, और शॉर्टेज का कोई मसला खत्म नहीं होता। हुकूमत ने ये नहीं किया। हुकूमत ने कहा कि हम 20 रुपए पेट्रोल पे टैक्स बढ़ाएंगे, लेकिन 20 रुपए डीजल पे कम करेंगे। ठीक। और 70 रुपए पर लीटर हम एडिशनल प्रॉफिट देंगे पेट्रोलियम कंपनीज को, उन पेट्रोलियम डीलर्स को जिन्होंने बहुत ज्यादा जखीरा अंदोजी करी है। इसी तरह हम 35 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट देंगे पेट्रोल के ऊपर, और उन पेट्रोलियम कंपनीज को, और उन कंपनीज को जो डीलर्स के जिनके पास बहुत ज्यादा जखीरा पड़ा हुआ है। तो ये सीधा आवाम की जेब से पैसे निकाले हैं
اور کمپنیز کو دے دیے حکومت. اور میں گزارش اتنی ہے کہ آپ ضرور بڑھاتے قیمت لیکن آپ اپنے پاس رکھتے. 13 ارب روپیہ یہ جو تھا اگر عوام سے نکال رہے ہو تو حکومت رکھتی نا, کمپنیوں کو کیوں دے دی؟ اچھا تو سر پہلے رکیے گا یہیں پر تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے. یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز لوگ کہیں گے کہ کس کی ہیں آخر, ان کو اتنا منافع کیوں دیا گیا ہے؟ جی آئل مارکیٹنگ کمپنیز دیکھیں سب سے بڑی جو ہے وہ تو پی ایس او ہے جس کی 60% تقریباً حکومت اون کرتی ہے, 40% اور لوگ اون کرتے ہیں. اس کے بعد ہے شیل جس کو ابھی وافی نے خریدا, ایک سعودی عرب کے گروپ نے جس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو پروفٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ اٹک پیٹرولیم کو پروفٹ ہوا ہے جن کے پاس کافی مال پڑا ہوا تھا, یہ بھی ایک نجی کمپنی ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے پیٹرولیم ڈیلرز ہیں جن کو کچھ شاید اندازہ ہو تو انہوں نے بہت زیادہ اپنے پاس مال خرید کے رکھ لیا ہے. تو بہت ساری نجی کمپنیوں کو یہ فائدہ ہوا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں کو 13 ارب میں سے آپ سمجھ لیجئے کہ 10 ارب روپیہ جو ہے وہ نجی کمپنی کو فائدہ ہوا ہے. تو آپ کی جیب سے جو پیسہ گیا ہے اگر وہ حکومت میں چلے جاتا تو صحیح ہوتا, لیکن وہ حکومت میں نہیں گیا, وہ 10 ارب روپیہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس چلا گیا ہے. اور میری یہی جو گزارش ہے کہ آپ جب بھی ایسا ہوتا ہے, جب چینی کی قیمت بڑھانی تھی آپ نے برآمد کر دی اور لوگوں کے اوپر آپ نے 50 روپے پر کلو بوجھ ڈال دیا, آج آپ نے پیٹرول میں 55 روپے کلو پر لیٹر بوجھ ڈال دیا اور پرائیویٹ کمپنیوں کو فائدہ کر دیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پیٹرولیم لیوی بڑھاتے صرف قیمت میں صرف بڑھاتے اور اسے بعد میں کم کر دیتے تو یہ سارا پیسہ ڈائریکٹلی وفاقی حکومت کے پاس جاتا. لیکن اچھا, لیکن ایک چیز بتائیے مفتاح صاحب, یہ لوگوں کا بڑا عام لوگوں کا کیونکہ اس طرح کا سوال ہے, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ تو کیونکہ ظاہر ہے اکانومی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چل جاتا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کہ آج حکومت نے بڑھانا ہے؟ کیسے, مطلب یہ کیا پہلے سے ان سب کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے تبھی ڈاؤن ٹل دا پیٹرول اسٹیشن جہاں پر عوام نے جانا ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ پیٹرول نہیں ہے, اور لیکن 12 بجنے کے بعد پیٹرول بھی آ جاتا ہے؟ تو یہ تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے اور اس مرتبہ سب سے زیادہ ہوا. دیکھیے ڈان میں ایک صاحب ہیں خلیق کیانی صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا تھا کہ دیکھو 55 روپے پرائز بڑھنے لگی. ہمارے پاس پاکستان میں ایسے جرنلسٹ بھی موجود ہیں ایسے, اور ظاہر ہے کہ جن کا جو آپ پیٹرولیم کا کام کرتے ہیں شیل کے اندر وہ ہے دیگر کمپنیوں میں, وہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کس طرح سیٹ کرتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم روز کا پلیٹ کا انڈیکس دیکھتے ہیں, میں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو پلیٹ کا انڈیکس سنگاپور میں روز ٹریڈنگ ہوتی ہے, موٹر گیسولین کی کتنے کی پرائس ہوئی ہے, ہم کو پتہ ہے. پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کو پتہ ہوتی ہے ہر چیز. ان کو پتہ تھی کہ 50 روپے 15 مارچ کو تو بڑھنے کے ہیں, اس لیے میں اس بات پہ بحث نہیں کر رہا ہوں. آپ نے بڑھانے پرائس آپ بڑھائیے, لیکن آپ حکومت کے پاس وہ پیسے لے کے جائیے نا. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کیوں فائدہ دے رہے ہیں؟ اور اب جب ابھی نہ کھلے گی تو بات کبھی نہ کبھی کھلے گی, پھر بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی کہ کس کس کو فائدہ ہوا اس سے. یہ بات آپ یہی تو بات نکلنی ہے اصل. لیکن اب جو سب کہتے ہیں نا کہ لیڈ بائی ایگزامپل, چلیں بڑھا دیا آپ نے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے خود بھی آپ نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کو فری پیٹرول دیا جاتا ہے, کیونکہ سب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کنزرویشن پر آئے, راشننگ ہوتی, اگر واقعی ہمیں یہ خوف ہے کہ ہمیں نہیں مل سکے گا, کیونکہ اب جب ظاہر دنیا کی سارے ممالک جو ہے وہ کمپیٹ تو کریں گے نا اس تیل کو حاصل کرنے کے لیے, پرائسز اور اوپر جائیں گی اگر یہ جنگ کنٹینیو رہتی ہے. تو اب آپ بتائیے کہ یہ وزراء جن کے پاس ایک محدود ایندھن کا الاؤنس موجود ہوتا ہے, سرکاری ملازمین ہوتے ہیں, ان کا ہوتا ہے, کہیں گورنمنٹ کو آپ کو لگتا ہے اسے کم از کم فی الحال کے لیے ٹل دا ٹائم ایران از ان دا اسٹیٹ آف وار یہ ختم کرنا چاہیے؟ دیکھیے گزارش یہ کہ ختم نہ کریں. آپ نے عوام کو ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ 20-25% کی پرائس بڑھائی ہے. صحیح. آپ یہ کہیں کہ یار ہم نے جس حکومت کے سینئر گورنمنٹ افسر کو 300, 500, 800 لیٹر تک پیٹرول دیتے ہیں, ہم ان سے کہیں کہ 10% اپنا کم کر لو الاؤنس. یعنی کہ جس کو آپ نے 200 لیٹر پیٹرول دیا ہے مہینے کا, اس کو کہیں کہ یار دیکھو پیٹرول 20% مہنگا ہو گیا, ہم آپ کے 20% پیسے نہیں کاٹیں گے, ہم آپ کے 10% پیٹرول کاٹ دیں گے, کہ اب آپ 180 لیٹر مفت پیٹرول لیں. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. اچھا اب وزراء جو تھے, وزراء کو تو ان لمیٹڈ الاؤنس ہے, جتنا مرضی پیٹرول استعمال کر لیں, گاڑی میں کر لیں, جہاز میں کر لیں, جس پہ بھی کر لیں. تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ یار جو اگر ہمارا پیٹرول کا خرچہ مہینے کا 2 لاکھ روپے ہوتا ہے تو 10% یعنی کہ 20,000 ہم اپنی جیب سے دیں گے, 1,80,000 روپے پاکستان کی عوام دے گی ہماری پیٹرول کی خرچہ. تو تھوڑا سا یہ لگے نا کہ مفتاح اسماعیل اور نادیہ نقی صرف نہیں ہیں جو کمر کس رہے ہیں,
शहबाज शरीफ ने भी कमर कसी है, एब्सोल्युटली, दीगर वज़राओं ने भी कमर कसी है। अगर आपने कमर सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को कसवानी है तो गुजारिश ये है कि 2018 से लेके 2024 में हुकूमत के शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तानी औसतन 12% गरीब हो गए हैं। हुकूमत के शुमारियात के मुताबिक आज 29.7% पाकिस्तानी गुर्बत के नीचे है, और गुर्बत का मतलब है 8,500 रुपये उसकी महीने की आमदन नहीं है। यानी कि 40,000 रुपये किसी की आमदन है और उसके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो तब जाके हम उसको गरीब कहते हैं। उसकी 45,000 रुपये की आमदन हो जाती है तो हम उसको गरीब नहीं कहते। तो 29-30% पाकिस्तानी अगर इतनी गुर्बत में रह रहे हैं और आप उसकी पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। आज सुबह जिस मोटरसाइकिल वाले ने, जो कि रोज का 1 लीटर अमूमन मोटरसाइकिल वाले लेते हैं जो नौकरियां करते हैं शहरों वगैरह के अंदर, तो उनसे वो रोज का उससे आप 125 रुपया टैक्स ले रहे हैं, 125 रुपया उससे आप रोज का टैक्स ले रहे हैं, 3750 रुपये महीने का आप उनसे टैक्स ले रहे हैं। आप बड़ी दुकानदार, अगर कोई जिना सुपर मार्केट में या सुपर मार्केट इस्लामाबाद में है या MM आलम रोड पे लाहौर में है या जमजमा में कराची में, उससे आप 3,000 रुपये तो टैक्स लेते नहीं है महीने का, लेकिन एक मोटरसाइकिल वाले से 3700 रुपये टैक्स लेते हैं। किसी की 1,000 एकड़ की ज़राई अराजी हो उसके ऊपर 0 टैक्स है, लेकिन वो कराची का मोटरसाइकिल वाला जो है या लाहौर का मोटरसाइकिल वाला है उसके ऊपर जो है वो 125 रुपये रोज का टैक्स है। उसके बाद जो तनख्वाह बेचारे की बचती है और टैक्स जो कटवाने के बाद, उसके बाद वो बच्चे का दूध लेता है तो आप बोलते हैं 18% सेल टैक्स लो। तो ये कैसी दुनिया है? मिफ्ता साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल। शायद थोड़ी सी आवाज़ें आप लोगों की सबकी पहुंच रही हैं कि जिसके बाद वज़ीर आज़म ने ये कहा है मिफ्ता साहब कि वो बचत और सादगी पर मबनी एक पता नहीं क्या बनाने जा रहे हैं, प्रोग्राम लाए अमल बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस किस्म की लाए अमल हमने पहले भी देखे, ऑस्टेरिटी के हवाले से हुआ कुछ भी नहीं है। बट लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो बट मिफ्ता साहब, नाउ दे हैव टेकन दिस डिसीजन, 15 दिन के लिए ही सही, चलें ये डिसीजन हो गया। मुझे ये बताइए कि अब हम जो मैंने इब्तिदा में जिस तरह कहा कि हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, अब इसको कैसे कंट्रोल कर सकेंगे आप? और अगर आगे भी आप बढ़ाने पर मुस्तर होते हों तो फिर उसके बाद महंगाई कहाँ तक जाएगी? क्योंकि मौजूदा हुकूमत ये कहती है, ये उनकी अचीवमेंट में से है कि उन्होंने महंगाई पर काबू पाया है और महंगाई कम की है। जी, महंगाई पे बिल्कुल कम नहीं की है। देखिए हुकूमत कहती है। हुकूमत अगर ये कहती है तो मेरे भाई हैं सारे, लेकिन गलत फरमा रहे हैं। महंगाई जिस तेज रफ्तारी से बढ़ रही है उस रफ्तार में कमी जरूर आई है, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो 38% इन्फ्लेशन आया था जब डॉक्टर साहब ने IMF को आंखें दिखाई थी और डॉलर को रोका था और फिर डॉलर को जाना पड़ा, तो 38% 5 महीने तक इन्फ्लेशन रहा था और 24% पिछले साल इन्फ्लेशन लेके आए थे। वो इन्फ्लेशन कम हो गया है। तो हुकूमत ये कह रही है कि देखो हमने गलती की थी, हमने महंगाई बढ़ाई थी, लेकिन अब हमने महंगाई रोक दी, तो हमको आप शाबाश दें। तो भाई महंगाई भी तो आप लेकर आए थे, लेकिन चले उसको छोड़ दें। हम फिर भी आपको कह रहे हैं कि चले आपने कम से कम महंगाई की रफ्तार को रोका है, लेकिन क्या ये बात कहना तो ठीक नहीं है कि आज भी पाकिस्तान में चीजें जितनी महंगी हैं इतनी पहले कभी नहीं थी? क्या ये बात कहना ठीक नहीं है कि आज हर पाकिस्तानी की औसतन कुव्वत खरीद कम हो गई है? बिल्कुल हो गई। क्या ये कहना ठीक नहीं है कि आप लोगों ने चीनी की बाजार के अंदर बेईमानी करी और लास्ट ईयर चीनी के अंदर 50 रुपए किलो पेपर बढ़ाई? क्या यह कहना ठीक नहीं है कि पिछले साल आपने गरीब किसान से तो 50 रुपए किलो गंदम लिया और लेकिन सार्फिन को 100 रुपए किलो बेचा है? क्या ये कहना ठीक नहीं है कि ये जो 55 रुपए का आपने गिफ्ट दिया है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, खुद पैसे नहीं लिए, वो गिफ्ट की वजह से अब कल से इन्फ्लेशन बढ़ेगा या बढ़ चुका है कि किराए बढ़ जाएंगे, बसों के किराए बढ़ जाएंगे, रिक्शों के किराए बढ़ जाएंगे, ऊबर इन ड्राइव के? क्या ये कहना ठीक नहीं है कि अब ये जो सब्जी गोश्त वगैरह जो कि बसों ट्रकों में आता है देहात से, वो महंगा हो जाएगा? तो क्या फिर से महंगाई आएगी? तो क्या पाकिस्तान में आवाम को कोई रिलीफ दिया है? क्या हुकूमत ने कुछ कहा? शहबाज शरीफ साहब कहें ना कि मैं 100 अरब रुपया काट रहा हूँ हुकूमत के अखराजात से, मैं 300 अरब रुपया काट रहा हूँ जो सूबों को पैसे दे रहा हूँ उससे, या तो ये कहें। अब ये कि ये 4 पेज का अखबार का सप्लीमेंट निकाल देंगे, हमने ऑस्टेरिटी करी, उसका भी खर्चा हमको और आपको भरना पड़ेगा। टीवी पे इश्तिहार आ जाएंगे कि हमने ऑस्टेरिटी करी, जितनी ऑस्टेरिटी नहीं होगी उससे ज्यादा उसकी पब्लिसिटी खर्च हो जाएगी, पब्लिसिटी होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मिफ्ता साहब, अब आप क्या देख रहे हैं इन द कमिंग डेज? 15 के मतलब ये 7 दिन पे अब तो ये रिव्यू होगा, और अगर ये जंग तवील मजीद होती है, अगर मैं इफ़ आई पुट यू इन दिस स्पॉट ऑफ बीइंग कि आप होते फाइनेंस मिनिस्टर और पार्ट ऑफ द कैबिनेट, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस वुड यू सजेस्ट और रेकमेंडेड कि लेने चाहिए हैं ताकि चीज़ें बेहतर भी रहें? मैं अगर होता तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी 55 रुपए कीमत बढ़ाता।
اس میں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن میں 55 روپے عوام کے لیے سے لے کر میں پیٹرولیم کمپنی کو نہیں دیتا، میں حکومت کے ٹریجری میں ڈالتا. صحیح. ٹھیک ہے، میں یہ بھی ساتھ ساتھ کرتا کہ میں تو خود کبھی پیٹرول کے پیسے نہیں لیتا تھا حکومت سے، لیکن میں سب وزراء کو کہتا کہ 10% اپنے پیسے خود دو. میں ہر بیوروکریٹ کا 10% کا پیٹرول کا الاؤنس کاٹ دیتا. میں وابڈا کے امپلائیز کا 5-10% بجلی کا الاؤنس کاٹ دیتا. میں یہ سب کچھ کرتا. اگر آپ نے کرنا ہے، اگر آپ نے عوام سے اس 6 سال بعد جب اتنا برا حال ہو گیا ہے، جب عوام سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے عوام کو غریب کر دیا 6 سال میں، غربت کی لکیر بل گئی، تو پھر بھی آپ نے کہا کہ تم ہی سیکریفائس کرو. آپ یاد کریں کہ جب میں وزیر تھا اس وقت حکومت سبسڈی دے رہی تھی پیٹرول کی. آج حکومت 125 روپے اس پہ ٹیکس لے رہی ہے، جس پہ حکومت اس وقت اپنی جیب سے 40 روپے دے رہی تھی. تو یہ کیا کر رہے ہیں یار؟ یہ مطلب لوگوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. مطلب جنگ مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے، بم یہاں پہ پڑ رہے ہیں، اور اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہیوی آرٹ سے کیا ہے. تو بھائی ہیوی آرٹ سے کیا ہے تو خود بھی اپنا کچھ حصہ ڈالے نا. مطلب آپ جہاز خرید رہے ہیں، آپ مطلب 38 ہزار ڈالر کی پائلٹوں کی تنخواہیں دے رہے ہیں، 86 کروڑ روپے کا آپ سارا پہ اپنے جہازوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اور حکومت کو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کمر کس لیں. کتنی کمر کسیں گے آپ؟ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مفتیٰ صاحب، کیا سبسڈی دینا حکومت کے اختیار میں نہیں ہے بینگ ان دی IMF پروگرام؟ نہیں، میں تو دیکھیں، نہیں ویسے this is just a question I'm asking. دیکھیں، نہ سبسڈی دینا حکومت کے اختیار میں ہے، نہ سبسڈی پیٹرول پہ حکومت دیتی ہے. دنیا کی کوئی حکومت نہیں دیتی ہے. یہ تو جب مجھے ہٹانا تھا اور ڈار صاحب کو وزیر بننا تھا، جب انہوں نے ایک نیا قسم کا ایک مخمصہ شروع کیا تھا کہ نہیں سبسڈی دے حکومت. یا عمران خان صاحب نے اپنی حکومت بچانے کے لیے لوگوں کو سبسڈی دی تھی. کون سی حکومت پیٹرول پہ کوئی تھوڑی سبسڈی افورڈ کر سکتی ہے؟ آپ ٹیکس لگائیں نا، لیکن آپ مطلب what is the point of giving a gift to Wafi petroleum? What is the point of giving a gift to Atak petroleum? ابھی آپ نے کہا ہے نا کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ بات دور تلک جائے گی کہ آخر کس نے کس کو اور کیوں فائدہ پہنچایا ہے. دیکھیں نا، میں تو ایک سیاستدان ہوں اور ایک اکانومسٹ ہوں جو کہ اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ یہ سبسڈی ہو رہی ہے. لیکن مطلب پاکستان میں بڑے جید جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، محمد مالک جیسے، نادیہ نقی جیسے، دیگر شہباز رانا جیسے، خلیق کیانی جیسے. کوئی نہ کوئی نکالے گا کہ کس کمپنی کو کتنا فائدہ ہوا ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. بہت ہی جسے کہتے ہیں کینڈڈ باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ کس طرح سے عوام کو ایک مرتبہ پھر اتنے بڑے بوجھ میں ڈال دیا گیا ہے موجودہ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر کے. اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ آنے والے دنوں میں اور واضح ہوگا. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور فارمر فائنانس منسٹر ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت کے اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. ویلکم بیک. تحریک انصاف بھی حکومت کی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر تنقید کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بہت ساری چیزیں اور بھی کی جا سکتی تھیں. لیکن بہرحال کیا یہ تنقید واقعی بنتی ہے، اس پر بات کرتے ہیں. ایک اور فارمر فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا کے آج ہمارے ساتھ ہیں، تیمور سلیم جھگڑا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. آج کا مقصد ہمارا تیمور یہی ہے اس پروگرام کا کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اٹس ویری ایزی ٹو کرٹیسائز آن دا گورنمنٹ، بٹ جو اس وقت کے حالات ہیں اس خطے کے، جنگ ہمارے ہمسایہ ممالک میں چل رہی ہے اور اٹ لکس لائک کہ ابھی اور بھی بڑھے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کیا حکومت کی جانب سے اس سے بالکل الگ رہا جا سکتا تھا؟ جیسے کہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ انرجی پر یعنی تیل کے اوپر ایک پریشر آیا ہوا ہو عالمی منڈی میں اور ہم الگ تھلگ رہیں اس سے. It's easy to criticize the government because the government has brought it on themselves. Okay. اپنے آپ پہ یہ خود لائے. تو میرے خیال میں 3-4 چیزیں. سب سے پہلے تو جو ان کے بیانیے میں یا ان کے ایکسپلینیشنز میں ایک بہت بڑا سوراخ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے سٹیٹمنٹس ہی بیچ میں آ رہے ہیں. کل میں رات کو مونا عالم کے ساتھ شو میں تھا، رانا احسان صاحب تھے ساتھ، ان کی ٹویٹس انہوں نے خود ہی چلا دی. دور کی نہیں، ابھی 2021 کی. اس وقت بھی ایک گلوبل کرائسس تھا. رائٹ. اس وقت بھی اس گلوبل کرائسس کی وجہ سے قیمتیں زیادہ ہو رہی تھی، اور اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے، یہ احسن اقبال صاحب نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ دنیا سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 139 سے 150 پہ پیٹرول کی قیمت کیوں گئی ہے. تو پہلا ہی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خود ہی اپنی کریڈیبلٹی تباہ کی ہے. دوسری بات یہ
کہ یہاں پہ جو سب سے بڑا میرے خیال میں جو دو ایشوز ہیں نا، پہلے یہ کہ آپ جب حکومت جب عوام کو قربانی دینے کا کہتی ہے تو یو ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. اوکے. اور وہ لیڈرشپ بائی ایگزامپل 11 ارب کے جیٹ لے کے تو نہیں کی جاتی نا. نہ وہ سینئر بیوروکریٹس کو 4500 اور 2800 اور 1800 کی گاڑیاں اور ان لمیٹڈ پیٹرول، یعنی 800 لیٹر اور تیسری گاڑی میں ان لمیٹڈ. یہ ابھی نوٹیفیکیشن آئے ہے، یعنی 10 لاکھ 12 لاکھ 8 لاکھ روپے کا پیٹرول ڈیزل مہینے کا. پھر اس کے بعد تو میرے خیال میں نادیہ آپ بھی کہیں گے نا کہ this is not the way. This is not the way. Absolutely, this is not the way. I can say it very loud. This is not the way. کہ آپ unlimited petrol, unlimited diesel دیں سرکاری ملازمین کو ایک ایسے وقت میں جب آپ کو پتا ہو کہ تیل کی ترسیل میں ایک مسئلہ آیا ہوا ہے، ایک جنگ ہے اور جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کب ختم ہوگی. So you have to lead by example. اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ دیکھیں، یہ میں پرسنلی بھی ہم ایز اے پارٹی بھی کہہ رہے ہیں، 4 سال گزر گئے، 4 سال میں آپ نے ساری سول لبرٹیز، ووٹ کا رائٹ، آپ نے عدالت کو جو ہے وہ تباہ کر دیا، آپ نے سارے اداروں کو تباہ کر دیا. لاجک یہ تھی کہ ہم نے معیشت ٹھیک کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے 4 سال میں کوئی ریفارم نہیں کیا. اگر معیشت ٹھیک کرنے کا یہ مطلب تھا کہ آپ معیشت کو ہینڈ بریک لگا لیں، اور اس ہینڈ بریک کی وجہ سے کہ معیشت میں 4 سال کوئی گروتھ نہیں ہوئی، ساتھ کوئی ریفارم نہیں ہوا، تو 4 سال میں کیا ہوا ہے نادیہ کہ عام پاکستانی کی قوت خرید 4 سال تو چھوڑیں، 12 سال مقابلے کے 2015-16 کے مقابلے میں 12% کم ہوئی ہے. اچھا، تو اب کیا ہوا ہے جب گلوبل پریشر آیا ہے تو نہ آپ کے ایکسپورٹ زیادہ، نہ آپ کی انویسٹمنٹ انوائرمنٹ، نہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس میں کوئی اسٹرکچرل ریفارم، یعنی آپ کے اخراجات میں کوئی کمی نہیں. تو امیڈیٹلی آپ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، اب اس کرائسس کے پیسے آپ دیں. تو یہ جو ہے کہ آپ نے کوئی ریفارم نہیں کیا. ابھی جو ہے وہ جو پہلے ہمارے ہاتھ میں 100 روپے تھے، ابھی تو وہ جو وہی 100 روپے کا نوٹ 40 روپے کے نوٹ کے برابر ہے. اچھا، لیکن تو اس لیے آپ کو عوام کا غصہ آ رہا ہے. تو اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بھی کیسے کہہ سکتا ہے کہ تنقید جائز نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اب لیکن تیمور، یہی وفاقی حکومت نے اب یہ کہا ہے کہ اب اصلی رول جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کا اور بہت بڑا کردار ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے ود دا رائز ان پیٹرولیم پرائسز ایک مہنگائی کا طوفان ہے جس کو صوبوں نے اپنے حد تک نہ صرف ان پرائسز کو مانیٹر کرنا ہے بلکہ ان کو ہورڈنگ یعنی اشیاء خورد و نوش کی سپلائی اور ڈیمانڈ کو بھی مینٹین رکھتے ہوئے وہاں ہورڈنگ نہ ہو، یہ بھی مینٹین کرنا یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. تو is that a big ask? نادیہ، یہ ہم ٹرک کی بتیوں کے پیچھے جا رہے ہیں. I'm sorry، ہم جتنی نوٹیفیکیشنز بھی دیکھیں گے نا کہ دفتر میں بجلی کم کریں، ورک فرام ہوم، ٹھیک ہے، یہ سلسلہ شروع ہی یہاں پہ ہوا تھا. آپ کو یاد ہے جب شہباز شریف آئے تھے، انہوں نے ہفتے کی چھٹی ختم کی تھی، تنخواہ نہیں لینی، اس کے بجائے جو ہے وہ ہفتے کے دن بھی کام کریں گے. تنخواہ نہ لینے کا تو مجھے نہیں پتا، گلف سٹریم جیٹ ضرور لے گیا، ٹھیک ہے، اپنی تنخواہیں 6 گنا بڑھا ضرور دی. اگر آپ جو ایک میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے جس پہ میڈیا زیادہ جو ہے وہ فوکس نہیں دیتا، کہ جب یہ سرکاری افسر اپنے آپ کو تنخواہ کا انکریز دیتے ہیں نا، کہنے کو تو وہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ فریم کرتے ہیں کہ جی جو 4th گریڈ کے اور جو مڈ ٹیئر کے امپلائیز ہیں ان کو ہم دے رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ سرکار کا پاکستان کے لیبر فورس کا 5% حصہ ہے. 95% لوگ جو پاکستان میں کام کرتے ہیں وہ سرکاری نوکریوں میں نہیں کرتے. بالکل صحیح. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو پچھلے سال یہ الاؤنسز اور تنخواہیں اور مراد زیادہ کرنے کا پورے پاکستان میں بل تھا 4 صوبوں کا اور اس کے ساتھ وفاق کا ملا کے، اس کا اضافہ کتنا آتا ہے؟ 1500 ارب روپے، 1500 بلین روپیز، 1.5 ٹریلین روپیز. یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ IMF سے جو ہے وہ ہینڈ آؤٹس لیں اور آپ یہاں پہ اپنی دکان ایسے چلائیں جیسے شہنشاہ بھی نہیں چلاتے، رائٹ؟ تو صوبائی حکومتیں کیا کریں گی جب ہم اس پہ لگ جائیں نا کہ ڈی سیز جو ہیں وہ قیمتیں دیکھیں گے،
آئی ایم سوری آپ کو اکنامکس کہتی ہیں کہ یہ چیزیں کام نہیں کرتی. اوکے اور ایک لاسٹ چیز اس پہ میں کہوں جو میرے خیال میں ساری وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. نادیہ آپ آج اپنے کیمرے کے ساتھ پنجاب اور کے پی پہ بارڈر پہ چلے جائیں. جو آئین گارنٹی کرتا ہے کہ فری موومنٹ آف گوڈز ہوگی, کہ آٹے کی موومنٹ پہ, گندم کی موومنٹ پہ کوئی جو ہے وہ لمیٹیشن نہیں ہوگی, وہاں پہ چیک پوائنٹس لگے ہیں اور اس کا جو ہے وہ آپ کو ایفیکٹ خیبر پختونخوا کے مارکیٹس میں نظر آئے گا کہ خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمت پنجاب سے کئی زیادہ ہے. یہ حکومت کی نااہلی یا پنجاب کی حکومت کی گڈ گورننس نہیں ہے, یہ پنجاب نے جو چیک پوائنٹس لگائے ہیں اس کی انکانسٹیٹیوشنل نیچر کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پاکستانی سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں اور آپ جو ہے وہ فرسٹ کلاس سٹیزنز ہیں. اچھا تو تیمور دیکھیں, ریفارمز انہوں نے نہیں کیے, آسٹیرٹی نہیں کی, شاہ خرچیاں کم نہیں ہوئیں, یہ سب بالکل وہ حقیقت ہے جو آپ نے بیان کی ہے. یہ تو ہر شخص کہتا ہے, whether you belong to PTI اور you belong to even PMLN for that matter, جہاں وہاں بھی ذی شعور لوگ اس کی باتیں ضرور کرتے ہیں. لیکن ابھی گیون کنڈیشن کے اندر میں چاہوں گی, had you been the finance minister, کیا کر سکتے تھے آپ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے پاس ابھی جتنے ذخائر موجود ہیں, کیا ڈیسیشنز گورنمنٹ میں رہتے ہوئے آپ لے سکتے تھے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ, ابھی آپ امیڈیٹ ٹرم کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو لانگ ٹرم کہا, یہ لانگ ٹرم رسپانسبلٹی سے یہ پورا ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی نہیں علیحدہ کر سکتی. لیکن آپ کا سوال بالکل ہے. پہلی چیز یہ دیکھیں, آپ کے پاس 15 مارچ تک تو جو خریدا ہوا سٹاک ہے, اگلا سٹاک جو ہے وہ آپ لائیں گے, اس پہ بڑی تنقید ہوئی ہے اور بالکل ٹھیک ہوئی ہے. آپ نے جو کل رات قیمتیں بڑھائی 55 روپے, تو یہ تو جو سٹاک ساری آئل کمپنیز کے پاس ہے, یہ تو $90 میں $80 میں نہیں لیا گیا, یہ تو $60 میں لیا گیا ہے نا. اگر آپ صوبوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ابھی قیمتیں کنٹرول کریں, تو یہ 7-8 دن آپ پیٹرول پمپ پہ قیمتیں جو ہے وہ کنٹرول کرتے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ہورڈنگ نہ ہو. صحیح. جس دن یہ قیمت بڑھ رہی تھی اسلام آباد میں اور نائب شور کے کراچی میں بھی, پیٹرول پمپ 20 لیٹر سے زیادہ پیٹرول دے ہی نہیں رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ رات کو 55 روپے قیمت بڑھنی ہے, اور اس کا جو ہے وہ اندازہ بھی لگایا ہے کہ یہ تو آپ نے پیٹرول پمپ جو پیٹرول کمپنیز کو, تیل کی کمپنیز کو 113 ارب روپے کا مفت کا منافع دیا. پہلی چیز تو یہ کہ جب آپ کے پاس 15 دن تھے, وہ 15 دن استعمال کرتے. دوسری چیز یہ, آپ کا آپ نے, انڈیا نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پرائز کے لیے نہیں نومینیٹ کیا نا, شہباز شریف نے کیا. انڈیا کو تو ریٹن پرمیشن مل گئی کہ آپ رشیا سے تیل لیں. آپ کیوں ریٹن پرمیشن نہیں لیتے؟ آپ تو امریکہ سے تیل لیں. امریکہ میں تو آج کل تیل اس قیمت میں نہیں بک رہا, آپ امریکہ سے تیل لیں. نوبیل پرائز تو آپ نے ان کو پہلے سے دے دیا. ٹھیک ہے, آپ جو ہے یہ ایفرٹس کریں کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی سپلائی جو ہے وہ کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ آپ کے پاس 30 دن کی سپلائی بھی ہے, سپلائی کی کوئی شارٹیج بھی نہیں ہے, لیکن آپ پینک میں پہلا ملک بن جائیں جو سب سے بھونڈے طریقے میں قیمتیں جو ہے وہ زیادہ کرے. تیسری چیز, آپ نے ڈیزل پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیٹرولیم لیوی کم کر کے پیٹرول پہ اور بھی زیادہ کر دی. بھئی میری پیٹرول کی گاڑی ہے, ڈیزل کی گاڑی ہے, یا جو سب سے غریب کنزیومرز ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی وہیکل ہوتی ہے, موٹر سائیکل والے, ان کو آپ نے 1 لیٹر جو ہے وہ 20 روپے اور زیادہ مہنگا کر دیا. کیوں, کیسے, یہ ڈسٹورشن آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہے فارمر فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا پاکستان تحریک انصاف سے. حکومت کے اندر جن 3 وزراء نے آ کر اور ان کے ساتھ ایک پوری, آپ کو معلوم ہے, ایک مشینری کام کرتی ہے. آپ کے نزدیک انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو بھی فائدہ پہنچا دیا, and you are the first country to actually show the shocks of the war in Iran. تو کیوں, کوئی وجہ بتائیے, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا مشاہدہ؟ کیونکہ چاہے وہ سیکرٹری فائنانس ہو, چاہے وہ چیئرمین FBR ہو, چاہے وہ سیکرٹری ٹو کیبنٹ ہو, چاہے وہ سیکرٹری پیٹرولیم ہو, ان کے پاس تو 3-4 سرکاری گاڑیاں اور ان لمیٹڈ فیول سپلائی ہے نا.
ان کو تو یہ محسوس نہیں ہوتا، نہ ان سیاستدانوں کو ہوتا ہے جنہوں نے اپنی تنخواہیں 6 گنا بڑھائی ہیں، جو بھی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ پھرتے ہیں. کیونکہ جو چوتھی چیز میں کہہ رہا تھا، میں وہ بات نہیں کروں گا، آپ میری وہ ٹویٹ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نظر انداز کریں جو گلوبل قیمتیں ہیں. لیکن چوتھی چیز یہ کہ سب سے پہلے چاہیے تھا کہ یہ 3 نہیں، شہباز شریف ڈائریکٹلی بیٹھے اور ڈائریکٹلی قیمت اس نے 50 روپے زیادہ کرنی تھی، 30 روپے زیادہ کرنی تھی، 20 روپے زیادہ کرنی تھی، کہ وہ کہے کہ سب سے پہلے وہ خود کون سی قربانی دے رہا ہے. اوکے، کہ وہ جو ہے اس کی کیبنٹ کون سی قربانی دے رہی ہے. کہ چلے آپ 100% نہیں، آپ یہ کہیں کہ ہر جو پیٹرول کا لیٹر ایک سرکاری افسر استعمال کرے گا اس کی 50% قیمت وہ خود دے گا، تاکہ وہ جو 100 میں سے 50 روپے اس کے جیب سے جائے تو اس کو ہر لیٹر کی تکلیف خود محسوس ہو. بالکل. کیا سٹیپس حکومت نے لیے کہ وہ یہ کہے کہ یہ جو 11 ارب کا جیٹ لیا ہے، یا جو اربوں کی گاڑیاں ایف بی آر نے لی ہیں، یا ابھی اربوں کی گاڑیاں پنجاب اور وفاقی حکومت لے رہے ہیں، کہ اس کو واپس مارکیٹ میں بیچ کے یہ پیسہ ایک فنڈ کی طرف ہم لگا سکتے ہیں، اور ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں پہ اخراجات کم کر کے یہ پیٹرول کی قیمت کی جو زیادتی ہونی ہے، جو کہ شاید ابھی کنٹینیو ہو، ابھی تو یہ صرف شروعات کہ اس میں حکومت کے برڈن عوام کے ساتھ کیسے بیئر کرے گی. سر یہ آپ کریں گے تو عوام آپ کی بات پہ کوئی نہ کوئی یقین کریں گے. لیکن جب آپ آئے ہوں 100 ووٹ کو 1000 کر کے، تو نادیہ آپ کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی عوام کی طرف؟ آپ کے خیال میں تو آپ 100 کو 1000 بنا کے کچھ بھی کر سکتے. ریمونڈ، واٹ آر یو فورسنگ؟ 7 ڈیز کے اندر ریویو کریں گے. پہلے 15 دن میں پیٹرول کی قیمتیں ریویو کی جاتی تھی، برقرار رکھنی ہے، بڑھانی ہے، کم کرنی ہے. اب کیونکہ ایک جنگی سچویشن ہے، ہم نے 7 دن بھی نہیں ہوئے، 7 دن ہوئے تھے جنگ کو آغاز ہوئے، تو پاکستان کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو بڑھا دیا گیا. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میری دیکھیں ایک بڑی ہمبل عاجزانہ رائے ہے کہ جو پاکستان کا کرائسس 4 سال رہا ہے، زور زبردستی سے وہ ختم نہیں ہو سکتا. حکومت کا ہر بندہ کہتا ہے کہ جی پی ٹی آئی، ٹی ٹی اے پی، یہ سارے لوگ ہم سے بیٹھ کے اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے. یہ پہل آپ کریں. اوکے، آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں 10 لوگوں کو نہ بلائیں. آپ سب سے پہلے تو ان حالات پہ پوری پارلیمنٹ کو اس کے ایک جوائنٹ سیشن میں ان کیمرہ بریفنگ دیں، جس میں ساری سول اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بریف کرے. صحیح. دوسری چیز، آپ یہ تلخیاں بڑھائیں. آپ سب سے پہلے جو کل آپ نے فیصلہ کیا ہے ان ایبسینشیا 47 لوگوں کے خلاف، عمر ایوب کے خلاف، شبلی فراز کے خلاف، حماد اظہر کے خلاف، زلفی بخاری کے خلاف، زرتاج گل کے خلاف، ان فیصلوں کو واپس لیں. اور اس ٹائپ کے جو فیصلے ہیں، چاہے وہ آج عورت مارچ والوں کو اریسٹ کرنا ہو، چاہے وہ ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو جو ہے وہ ٹویٹ کرنے پہ اریسٹ کرنا ہو، یہ کلچر ختم کریں. ملک ایسے نہیں جوڑتے کہ آپ ڈنڈا چلاتے جائیں اور آپ دوسرے سائڈ کو کہیں کہ جی آپ فراغ دلی کا مظاہرہ کریں. دوسری چیز. تیسری چیز یہ کہ اس کے بعد آپ کو ایک کلیکٹیو کلچر بنانا پڑے گا. اگر یہ ملک ہم سے ضروری ہے، جو کہ ہے، یہ ملک شہباز شریف سے بھی ضروری ہے، یہ ملک کسی سرکاری افسر سے بھی ضروری ہے. بالکل صحیح. اور اگر یہ ہے تو پھر جو 4 سال ہوا ہے، اگر اس کے اوپر آپ نے ایک جو ہے وہ آگے جانے کا راستہ نکالنا ہے نا، کیونکہ جو آگے پین ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل تو امریکہ نے رات کو ایران کے سارے تیل کے ڈیپوز جو ہے وہ اڑا دیے. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ کو پتا ہے کہ قطر نے اپنی ساری گیس کی پروڈکشن بند کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو شارٹیج ملک میں دنیا میں آئے گی، اس کے لیے چین، جاپان، کوریا، انڈیا، رشیا، یہ سارے جو ہے وہ کم ریسورسز کے لیے ابھی مارکیٹ میں آئیں گے. یہ قیمتیں اور بڑھیں گی. بالکل آپ نے صحیح کہا. اس کے ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھے گی.
تو اس کے لیے اگر آپ صحیح ماحول نہیں بناتے تو پھر آپ ہیں اور لوگ ہیں. بہت بہت شکریہ تیمور، وی گاٹ یور پوائنٹ. آپ نے کہا کہ یہ فیصلے لینے کے لیے بہت ضروری ہے سب مل کر کے ایک تو جوائنٹ سیشن بھی بلایا جائے اور مل کر یہ تمام تر فیصلے لیے جائیں، بیکاز ظاہر ہے کہ یہ سچویشن صحیح کہا تیمور آپ نے کہ گمبھیر بھی ہو سکتی ہے. دعا تو یہ ہے کہ جلد سے جلد یہ ختم ہو جائے یہ جنگ، لیکن آنے والے وقتوں کے لیے بھی تیار رہنا ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.